अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल अलकंज। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल का मकसद इस्लामी अहकामात की अहद जदीद की ज़रूरतों के मुताबिक अमली ताबीर बयान करना है, ताकि दीन मतीन की रहमत भरे अहकामात पर हमारे लिए अमल करने में आसानी पैदा हो। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस कार खैर को ख़ुद आगाही के लिए ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर देखें, बल्कि इसे दीगर लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दीगर लोगों से इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, ताकि आप भी इस सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। जज़ाकल्लाह। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आज का हमारा मौजू है एतकाफ़। तो इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज हम डॉक्टर साहब से ब्रीफली जानेंगे। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का एहसान है, करम बेटा। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? बस बेटा अल्लाह की करम नवाजी है, करम नवाजी और रहमतें हैं। बस अब माशाल्लाह इस बार तो रमज़ान का मालूम ही नहीं पड़ा और इतनी जल्दी इख्तिताम को भी आ गया। तो मेरे ज़हन में था कि एतकाफ़ का मौजू जो कि बहुत अहम है, और कल से इंशाल्लाह बहुत सारे लोग एतकाफ़ में भी बैठने वाले हैं, और मैंने चाहा कि आपसे कुछ सवालात कर लिए जाए ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी भी आगाही में इजाफ़ा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है, एतकाफ़ सुन्नत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बेटा एतकाफ़ सुन्नत जो है उससे मुराद है कि रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है जी, उसमें पूरे अशरे का एतकाफ़ करना जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के लिहाज से, तो इसको एतकाफ़ सुन्नत कहा जाता है। अच्छा। तो एतकाफ़ सुन्नत जो है उसमें नबी अलैहिस्सलाम से तो पूरे महीने का भी और 20 दिनों का एतकाफ़ भी जो है ना बाज़ रवायात में आता है, और बुखारी शरीफ में तो 20 दिनों का एतकाफ़ भी है। लेकिन जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो रवायत है वो यही है कि आपने आखिरी उम्र के हिस्से तक जो है आखिरी अशरे का जो है एतकाफ़ जो है वो लाज़मन किया, स्वाए 1 साल के। तो इसको एतकाफ़ सुन्नत, और ये जो उम्मत है इसकी इतनी फजीलत है, और नबी अलैहिस्सलाम का चूँकि मतवातर अमल था जी, तो इस लिहाज से इसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद भी अमल पैरा रहे हैं, और हर साल जो है लाखों करोड़ों मसाजिद हैं दुनिया में, उनमें लाखों करोड़ों अफराद जो हैं वो एतकाफ़ में बैठते हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हम सबको तौफीक भी अता फरमाए जी, और इसके जो ज़रूरतें हैं और इसके अहकामात हैं जी, और इसकी रूह जो है ना उसके मुताबिक एतकाफ़ करने की तौफीक दे। क्योंकि हमारे यहाँ जो आजकल एतकाफ़ है वो एक रस्म बन गई है, जी, उसमें एतकाफ़ की जो रूह है वो नहीं है, जो सुन्नत एतकाफ़ की ज़रूरतें हैं उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने एतकाफ़ बैठना है तो वो सुन्नत तरीके के मुताबिक एतकाफ़ बैठे, वरना उससे बेहतर है कि वो थोड़े से टाइम का एतकाफ़ कर ले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मैं आज आपसे इस मौजू को लेकर आई। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, एतकाफ़ कब शुरू होता है और इसका इख्तिताम कब होता है? जी, तो ये बेटा बड़ी बात है कि जो अब जिसको हम एतकाफ़ सुन्नत कह रहे हैं, ये बेसिकली 21वीं जो की रात है, जी, यानी कि कल इंशाल्लाह 21वीं की रात है, मंगल की शाम को। जी, तो 21वीं की यानी मगरब की जो अजान है उससे पहले बैठना, यानी असर के बाद आप, यानी कि अजान मगरब से पहले आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी एतकाफ़ गाह में, यानी कि अगर जो मर्द हजरात हैं वो चूँकि मस्जिद में अमूमी तौर पर बैठते हैं, जी, और बाद मकातब फ़िक्र में ख़वातीन भी मस्जिद में बैठती हैं, जी, और जो ख़वातीन घर में बैठती हैं अहनाफ जैसे कि वो इसको पसंद करते हैं, जी, मुस्ताहब समझते हैं कि औरत की जो एतकाफ़ की जगह है वो घर है, जी, तो वो बहरहाल जो भी है एतकाफ़ की जगह पे मगरब की अजान से कम से कम 2-4-5 मिनट पहले जो है वो वहाँ पे बैठ जाए, ताकि उसका जो दखल है वो 21वीं के अंदर में कमी ना आ जाए, और वो इस बात का अहतमाम करे। और इसकी जहाँ तक इख्तिताम की बात है तो नबी अलैहिस्सलाम का जो मामूल तो ये था, वैसे तो है कि जैसे ही शवाल का चाँद नज़र आ जाए जी, तो एतकाफ़ जो है वो अशरा आखिरी ख़त्म हो जाता है चूँकि, जी, तो उसमें आदमी जो है वो अब मस्जिद से निकल सकता है।
ٹھیک لیکن اس کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا، جی آپ وہ شوال کی رات بھی وہاں گزارتے اور فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلتے تھے. ٹھیک اور اس کی پھر ایک اپنی فضیلت ہے کہ چونکہ جتنا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، جی اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنی بخشش کر دیتے ہیں لوگوں کی. تو اس اچھا رات میں ماشاء اگر اللہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اس میں تو اور بہت زیادہ فضیلت ہے. صحیح. اچھا تو ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال ہے، کیا اعتکاف کے لیے علیحدہ جگہ کا اہتمام ضروری ہے؟ ہاں، یہ بیٹا بڑی ضروری بات ہے. اعتکاف بیسیکلی ایک ہمارے جو بعض مذاہب ہیں وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں اپنے علاقے چھوڑ کے جنگلات میں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنا چلہ کشی کرتے ہیں. جی تو اسلام نے چونکہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا، ہر وقت گھر سے باہر نکلنا اور اپنے گھروں کو چھوڑ جانا اسلام ناپسند کرتا ہے. جی نبی اکرم علیہ السلام نے تو ایک دفعہ ایک صحابہ کرام کا ایک تین کا کوئی انہوں نے عہد کیا کہ بھئی میں شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا جی کہ میں سارے عمر جو ہے روزے رکھوں گا، کوئی اس طریقے سے انہوں نے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھیں میں روزہ رکھتا ہوں، روزے افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں جی اور دیگر معاملات میں. تو مقصد بات کرنے کا یہ کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ زندگی کو ترک کرنا درست نہیں ہے. جی نہ عبادت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ دنیا کے دیگر معمولات چھوٹ جائیں، جی اور نہ ہی جو ہے دنیا میں اتنا بندہ آگے نکل جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ انسان کو بھول جائیں. جی تو یہ دونوں چیزوں کے درمیان ہو کر چلنا، اس لیے امت وسطیٰ کہا گیا ہے نبی علیہ السلام نے، اور قرآن مجید نے اس کو کہا جو امت مسلمہ ہے. جی تو اس لیے یاد رکھیے کہ جو اعتکاف ہے وہ جو ہمیں اس کے مطابق چلنا. تو جہاں تک میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا مراقبہ ہے جی 8-10 دنوں کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی کے لیے پھر علیحدہ سی جگہ ہو جہاں پہ وہ اکیلا بیٹھا ہو، اس کے معمولات میں اس کے خیالات میں کوئی دوسرا مخل نہ ہو. جی تو بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے آج کل تو مساجد میں وہ پارٹیشنیں کر لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں بخاری شریف اور مسلم اور باقی سیاستہ کی کتب جو ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بیٹھتے تھے چونکہ مسجد چھوٹی تھی تو وہ خیمے وہاں پہ لگا لیتے تھے اپنے، اور خیموں میں وہ بیٹھتے تھے. ٹھیک. اچھا تو ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال ہے، کیا اعتکاف کے لیے علیحدہ مسجد سے کن صورتوں میں باہر جانا درست ہے؟ ہاں، یہ بڑی آج کل جو میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی ہوتی. میں گزشتہ کئی سال تک اللہ کا شکر ہے میں نے اعتکاف کیا. جی جی ماشاء جب میں نے آبزرو کیا وہ یہی تھا کہ یہ اب ایک شغل بن گیا ہے، یہ عبادت کم رہ گئی ہے، اور یہ ایک رسم جو ہے زیادہ بن گئی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اور مسجد میں اس طرح سے ان کو کوئی خیال نہیں، ہر روز کپڑے بدلے جا رہے ہیں، ہر روز نہایا جا رہا ہے. جی اور یہ ایسی باتیں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتکاف کوئی نہیں ہوتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں جیسے وہ آتے ہیں مسجد میں خالی ہاتھ ویسے ہی خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. آمین. اعتکاف کی جو قیود ہے اگر وہ قاعدے انسان جو ہے وہ پوری نہیں کرتا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اعتکاف نہیں کیا، اس نے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک رسم کی ہے. اس کی بڑی میں عام سی بات کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک سال نبی علیہ السلام اعتکاف کے لیے بیٹھے تو انہوں نے ان سے اجازت لی. آپ نے اجازت دی، آپ کو دیکھا دیکھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں انہوں نے بھی خیمہ، اور باقی ازواج مطہرات میں سے کچھ نے جو ہے وہ خیمے لگا لیے. تو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پہ تو کچھ خیمے اور بھی لگے ہوئے ہیں تو آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ ازواج مطہرات جو ہے رضوان اللہ اجمعین کا جو ہے نا ان کا عنہنہ کا جو ہے وہ خیمے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر وہ خیمے آپ اکھاڑ دی، اور آپ نے اس سال خود بھی اعتکاف نہیں کیا، اور اس اعتکاف کو آپ نے آگے جا کے شوال میں کہ پہلے عشرے میں جا کر کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مساجد میں بہت زیادہ بھیڑ ہو جائے تو جو اعتکاف کا جو ہے وہ بنیادی جو عنصر ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ورنہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جو ہے ان کے تقویٰ میں، ان کی پرہیزگاری میں تو کس طرح کی شک کی جاتی ہے. وجہ یہی تھی کہ مسجد چونکہ چھوٹی تھی اور اس میں اس طرح کا احتمال جو ہے اس کو جیسے آگے امت کو سمجھانے کے لیے یہ کیا کہ بھئی مسجد میں اگر اعتکاف میں لوگ بیٹھیں تو سمجھدار قسم کے لوگ ہوں اور وہ اعتکاف کو صحیح طریقے سے اس کی شرائط کے ساتھ کر سکیں. اچھا، کیا اعتکاف میں غسل کرنا درست ہے؟
ہاں ابھی جیسے میں نے بھی بیٹا کہا کہ آج کل تو یہ ہماری عادت بن چکی ہے جی کہ جناب غسل کرنا ہے جی، خاص طور پر جمعے کو، جمعرات کو، اور اس طرح سے جی وہ تو سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ دیکھیں بہت سارے معاملات جو ہیں، سنتیں جو ہیں وہ بعض جگہوں پہ آگے جو ہے نا وہ منسوخ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں خوشبو لگانا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آپ اگر احرام کی حالت میں ہوں تو آپ اس خوشبو کو نہیں لگا سکتے۔ تو اس طرح اعتکاف میں جب بیٹھے آدمی تو غسل کرنا جمعے کو جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو مسجد میں جب بندہ اعتکاف کی حالت میں ہو تو وہ غسل نہیں کر سکتا تا وقت ہے کہ اس کے اوپر کوئی وہ غسل واجب کی کیفیت جو ہے وہ نہ آ جائے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی مسجد سے فوری طور پر نکلے اور اپنا وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وقت ضائع نہ کرے۔ مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ اعتکاف میں غسل واجب کیسے کیا جائے گا؟ ہاں وہ ابھی میں نے بیٹا جیسے کہا کہ آدمی کو جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، تو مرد جو ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے معتکف جو ہے جی اس کی ذمہ داری کہ وہ فوراً جو ہے سیدھا وہاں سے نکلے۔ اگر آپ اس کے کپڑے پڑے ہوئے تو کپڑے لے، اور وہاں پہ اگر کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں تو وہاں پہ اگر اس کے کپڑے پہ جہاں پہ اس کے کو مادہ منویہ لگا ہوا ہے جی اس کو وہاں سے صاف کرے، اور صاف کر کے دوبارہ انہی کپڑوں کو پہن لے، اور جو اپنا غسل ہے وہ اس کی شرائط کے مطابق غسل کر کے فوراً طور پر، اور اگر مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے تو اپنے گھر جا کر بھی وہ غسل کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے اچھا کہ وہاں پہ غسل کر کے فوراً واپس آئے، وہاں پہ کسی اور جگہ پہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کرے۔ ٹھیک۔ اچھا، تو میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے، عورت کا اعتکاف کہاں درست ہے؟ ہاں بیٹا عورت کا اعتکاف کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتی تھیں جی اور ان کے خیمے علیحدہ ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر مسجد میں ہے، اگر وہاں پہ مسجد میں اہتمام کیا گیا ہے جی عورتوں کے لیے تو علیحدہ اگر جگہ اس کے لیے متعین کی ہوئی ہے تو پھر تو اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں، لیکن احناف جو ہیں اس کو مستحب خیال کرتے ہیں کہ عورت جو ہے اپنے گھر میں اعتکاف کرے، اور بہرحال اپنے اپنے علماء جو آپ کا مکتبہ فکر ہے اس کے مطابق آپ جو ہیں اپنے اعتکاف کو انجام دیں۔ تو بہرحال اگر مسجد میں بھی عورت کا ٹائم بنا، وہاں پہ مقامات بنائے ہوئے ہیں اور اس میں اس کی پرائیویسی کا اور اس کے پردے کا اور اس طرح کی کسی طرح کی کوئی مداخلت کا امکان نہ ہو، تو ایسی جگہ ایسی صورت میں عورت جو ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنت ہے ازواج مطہرات کی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز چلی تھی تو اس کو کر لے، اور اگر اس طرح کا اہتمام نہیں ہے تو پھر وہ گھر میں کر لے جیسے کہ احناف کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر عورت گھر میں اعتکاف بیٹھی ہے تو کیا وہ اس صورت میں کام کر سکتی ہے گھر کے؟ بیٹا ہر وہ کام جو اگر وہ گھر میں، دیکھیں اسلام نے ایک بڑی اہم بات رکھی ہوئی ہے جی کہ اعتکاف میں ہر وہ کام جو ضرورت ہے جی انسان کی، تو اب چونکہ عورت اگر گھر میں کام کرنے والی ہے اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو پھر تو عورت گھر کے کام کر سکتی ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے اور وہ باقی معمولات سحری کے افطاری کے کر سکتا ہے جی تو اس صورت میں عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ کام نہ کرے، اور اس کے گھر کے باقی افراد جو ہیں اس کو یہ سہولت مہیا کریں تاکہ وہ اپنے مراقبے کو زیادہ اچھے طریقے سے علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ گفت و شنید کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکے۔ صحیح۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کویشچن ہے، کیا اعتکاف سب لوگ کر سکتے ہیں؟ بالکل بیٹا جی، ہر مسلمان جو صاحب شعور ہے جی وہ اعتکاف ہے، لیکن اس میں بچوں کو چونکہ احتیاطاً میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لے جانے چاہیے۔ بچے جو ہیں جو بالغ اور سمجھدار لوگ ہیں وہ لوگ اعتکاف کریں، اور وہ لوگ کریں جن کو اس چیز کا ادراک ہو کہ بھئی میں سنت اعتکاف کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا رکھ سکوں گا، اور کسی طرح کی جو ہے وہ اس کے مسجد کے آداب کا جو ہے لحاظ رکھ سکوں گا، جی اور اعتکاف کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کر سکوں گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے ہے، مسجد میں معتکف افراد کی بھیڑ کیسی ہے؟ ہاں بیٹا یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنے زیادہ معتکف حضرات ہوں گے آپس میں باتیں کریں گے، آپس میں جیسے ابھی آپ جائیں مساجد میں جی تو وہ بیسیوں سینکڑوں لوگ جو ہے اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی وہ افطاری اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، گروپ بنے ہوتے ہیں، باتیں لگا رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، جی جی اور وہاں پہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اعتکاف ہے۔
وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک میلے میں لوگ آئے ہوئے ہیں. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جہاں اس کو لوگ اس کو پازیٹیو انداز میں لیتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو علماء حضرات ہیں وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے جی وہ تو اس کام بھی لوگوں کی ٹیچنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے اور ذرائع بہت ہیں. آپ رمضان کے پہلے عشرے میں کوئی ایسا ایونٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں، دوسرے میں کر لیں. لیکن یہ جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بیسیکلی تو یہ مراقبے کی ایک ایجوکیشن تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ علیحدگی میں اکیلے میں بیٹھ کے کچھ اپنا جو ہے اپنا غور و فکر کرے، اپنی غلطیوں کو کوتاہیوں کو سوچے، اور عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، یکسو ہو کر دنیا کے تمام جھنجھٹ سے بچ کے کرے. تو جب اتنے لوگ ہوں گے تو وہ کیا اس کو وہ غور کرے گا، وہ وہی کا وہی جو جیسے جائے گا ویسے واپس آ جائے گا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا موبائل کا استعمال درست ہے؟ میں نے وہی کہا کہ اگر گھر سے اگر کسی نے کوئی چیز منگوانی ہے ضرورت کے تحت، کوئی ایسا اس کا کوئی کاروبار ہے خدا نخواستہ جس میں اس کی ایڈوائس بہت ضروری ہے، جی تو مقصد ہے کہ میں ایک بیٹا بڑی اہم بات ہے جی کہ ضرورت کے تحت ہر کام جو ہے وہ آدمی مسجد میں بیٹھ کے کر سکتا ہے. مسجد سے جو اس کے معاملات ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر کاروبار ہے، اس کی کوئی بڑی اعانت کی ضرورت ہے، کوئی ایسا کاروبار میں ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، جی یا گھر میں اگر اس کے گھر میں بچے اکیلے ہیں، مسز اکیلی ہیں، تو کوئی اس طرح کی مطلب ضرورت کے تحت ہو تو وہ ٹھیک ہے. ادروائز یہ جو ویڈیوز دیکھتے رہنا، پروگرام دیکھتے رہنا یا گیمز کھیلتے اور رہنا. گیمز کھیلتے رہنا، جی اور ہاں اگر کوئی آدمی اس میں تلاوت سن رہا ہے یا کوئی اس طرح کا اپنے اب مسجد میں نے یہ بھی دیکھا بیٹا جی کہ لوگوں نے اونچی اونچی تلاوت لگائی ہوتی ہے. ایک آدمی اپنی مرضی سے کچھ سوچنا چاہے، کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے، جی تو آپ اگر وہاں پہ اگر تلاوت بھی لگاتے ہیں تو اتنی آواز کی لگائیں جو آج کل آپ کے پاس بیٹا وہ Hands فون free. ہینڈز فری ہوتے ہیں، جی وہ آپ لگا لیں اور آپ نے اس کو نعت سننی ہے، تلاوت سننی ہے تو وہ سنیں، باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں. بالکل ورنہ یہ نہ آپ کا اپنا اعتکاف ہے بلکہ آپ دوسرے کو اعتکاف میں بھی خلل اندازی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا چند دنوں یا کچھ وقت کا اعتکاف درست ہے؟ ہاں بیٹا، نبی علیہ السلام کا جیسے بھی ہم نے سنت اعتکاف تو یہ ہے کہ جو آپ نے آخری عشرے میں مسنون جو تو اعتکاف ہے. صحیح. لیکن اگر ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، بلکہ میرا مشورہ ہے تمام مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک بڑی مشہور آپ کی جو دعا ہے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کہتا ہے کہ اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو وہ مسجد میں جیسے داخل ہو تو ویسے ہی بندے کو نیت کر لینی چاہیے جی کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں. جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا جی وہ اعتکاف میں رہے گا، جی تو اعتکاف کا ثواب پاتا رہے گا. بالکل. اور اس طریقے سے چند دنوں کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے. جی اور چونکہ اس کے لیے اختلاف ہے علماء میں کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، جی تو میرا وہ اس میں علماء کے اپنے اختلاف. بہرحال اس میں یہ ہے کہ اعتکاف جو عمومی طور پر مسجد میں جائیں جی تو اس میں آپ سنت اعتکاف کی نیت کر لیں. جتنا ٹائم مسجد میں داخل ہو، جتنا ٹائم مسجد میں بیٹھیں تو آپ کو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملے گا. 2 دن کا کرنا ہے، 3 دن کا کرنا ہے. بعض لوگ 27ویں کو بیٹھ جاتے ہیں، وہ آخری دن تک بیٹھ لیتے ہیں. 3 دن جس کو کہتے ہیں. تو آپ درمیان میں 1 دن کا بھی کر لیں، 2 دن کا بھی کر لیں، پھر چھوڑ کے پھر دوبارہ آ جائیں. مقصد ہے کہ یہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ نفلی اعتکاف ہوں گے. صحیح. وہ سنت اعتکاف وہی ہے جو 21 کی شام سے شروع ہوگا اور وہ آخری روزے رمضان تک کے ہوگا. آخری دن تک ہوگا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، مسجد میں جتھے بنا کر باتیں کرنا اور اعتکاف کے مقام سے باہر نکلنا کیسا ہے؟ بیٹا پہلے میں نے ابھی کہا کہ بھیڑ کر کے بیٹھیں گے، جی. گپ شپ لگائیں گے. اول تو مسجد کے ادب کے ہی خلاف ہے جی کہ لوگ وہاں پہ لیٹے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی اگر آپ نے اپنے خیمے بنائے ہوئے ہیں، جی. آپ نے اپنی پارٹیشن کی، تو آپ اپنی اس جگہ پہ اگر لیٹنا بھی ہے، ریسٹ بھی کرنا تو وہاں پہ کریں. بالکل. مسجد میں ایک آج کل اور بھی بڑی بے ادبی ہے کہ معذور افراد کے لیے یا بزرگ یا جن کو کوئی عارضہ ہے وہ کرسی کا استعمال ان کے لیے تو جائز ہے. اب مسجد میں سارے لوگوں نے اتنی کرسیاں رکھ دی ہیں جی کہ بچے بھی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بھی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ مسجد کے آداب جو ہے وہ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے اب شادی حال میں آ گئے. مسجد کا تو اس میں حال جو ہے معمول نظر نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا کلا کما کرنا چاہیے، جی. اس کو ضرورت کی حد تک لینا چاہیے. اور جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے ہی جو اعتکاف کی جگہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کی ہے اس کے اندر بیٹھ کے سارے معمولات کریں. صحیح. تو میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن ہے، کیا معتکف مریض کی عبادت یا جنازے میں شرکت کر سکتا ہے؟
بیٹا عیادت ہوتا ہے لفظ بیسیکلی، تو عیادت بیٹا جو نبی علیہ السلام کا ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ سے روایت آپ کے بارے میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی رفع حاجت کے لیے مسجد سے نکلتے تھے تو راستے میں اگر کوئی مریض مل جاتا تو آپ اس کی پوچھ گچھ کر لیتے، لیکن آپ ٹھہرتے نہیں تھے جی، تو آپ اگر کسی ضرورت کے تحت کار مسجد سے نکلے ہیں اور راستے میں اگر کوئی آپ کو فرد مل گیا ہے تو آپ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے جی، تو اس کو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت کے تحت ایک بڑی اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ یہی ہے کہ مسجد سے ضرورت کے بغیر نکلنا اعتکاف کو توڑنا ہے، اور مسجد کسی اکثر ہمارے لوگوں کو یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ جناب مسجد سے باہر نکل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ آپ کہیں گے کہ مسجد سے باہر نکلنا اور یہ وضو کی جگہ جو ہے یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا بیٹا، اچھا، استنجا کی جگہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں ہوتا، اب استنجا کا ہمیں پتہ جائے تو وہاں پہ یہ نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے سگریٹ پینا شروع کر دے اور یہ اس نے غیر ضروری کام کیا۔ اگر اس نے وہاں پہ بیٹھ کے سگریٹ پی ہے، اس نے ایک ٹائم ایکسٹرا ضائع کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجد سے بلا ضرورت باہر نکلا تو اس کا مطلب اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اگر ایک آدمی مسجد میں سے نکلا ہے وضو گاہ پہ بیٹھ کے وہ منہ ہاتھ دھو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے، اور وہاں پہ جائے اور فوراً وضو کرے، وضو کر کے اگر اس نے منہ ہاتھ دھونا بھی ہے، صابن کا استعمال بھی کرنا ہے تو وہ اتنی ضرورت کے تحت کرے۔ اگر یا اس کے سر میں کوئی خارش ہو گئی ہے تو اس میں وہ اپنے سر کو دھو لیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن وہاں سے جلدی نکلے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، قضاء اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے؟ تو قضاء اعتکاف یہی کہ جس بندے کا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کو وہ سال کے کسی حصے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے پاس چونکہ روزہ رکھنا آدمی کے لیے محال ہوتا ہے اور مسجد میں قیام بھی محال ہوتا ہے، تو اس کا پھر یہی ہے کہ وہ اگلے سال اپنے اعتکاف کی نیت کر لے گا، اگلے سال میں اپنے اعتکاف کو آخری عشرے میں ادا کروں گا۔ اس میں ایک بڑا میں ابھی آخر میں چونکہ یہ بات کرنا چاہوں گا، وہ بڑی اہم قسم کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد میں ہے اور بلا ضرورت مسجد سے نکلتا ہے، جیسے کہ ہماری عادت ہے جو لوگ بلا ضرورت نہاتے ہیں، بلا ضرورت ہر وہ نہانا ہے جو کہ غسل واجب کے بغیر، اگر کسی بندے کو غسل واجب نہیں ہے جسے غسل فرض کہتے ہیں تو اگر وہ ویسے نہاتا ہے تو وہ سمجھ لیں اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس کی اب مرضی ہے کہ وہ جناب اس کو اعتکاف بنائے پھرے، لیکن اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ جو آدمی صرف چاند دیکھنے کے لیے یا کوئی چیز ایسی بلا وجہ جو ہے اپنے مسجد سے باہر نکلتا ہے، وضو گاہ کے اوپر ایسے فضول میں بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا ہے، استنجا گاہ میں جا کے وہ سگریٹ پیتا رہتا ہے، تو اس کا وضو بھی، اس کا بھی جو ہے وہ اعتکاف جاتا رہے گا۔ اگر کوئی آدمی موبائل پہ فون سننے کے لیے تھوڑا سا آگے پیچھے جاتا ہے تو یاد رکھے کہ مسجد کی باؤنڈری سے معتکف باہر نکلے گا تو اس کا وہ بلا ضرورت نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے علاوہ مسجد سے نکلنے کے کون سے مواقع ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا پاس کوئی گھر والا بندہ نہیں ہے جو اس کے لیے کھانا لا سکے تو وہ اپنا کھانا کھانے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور اپنے گھر جا کے اپنا کھانا لا کے مسجد میں کھا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر مسجد میں غسل خانے نہیں ہیں، طہارت خانے نہیں ہیں، تو وہ آدمی رفع حاجت کے لیے اس کے گھر میں لیٹرین وغیرہ ہے تو وہ اپنے گھر میں غسل خانے میں جا سکتا ہے اور وہاں سے فوراً فارغ ہو کے واپس آئے۔ ٹھیک۔ راستے میں اگر اس سے کوئی بات سرے راہ کو پتہ چلتے چلتے وہ بات بھی کر سکتا ہے کسی سے۔ صحیح۔ اگر آدمی جو ہے اس کو جنازہ گاہ کی طرف جانا، مریض کے گھر میں جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی آدمی ہے، اس کی بیوی اگر فرض عصر کے وقت یا مغرب سے پہلے وقت آئی اور اس کے بعد اگر وہ ایسے مقام پہ کہ اس کا اکیلے جانا درست نہ ہو تو اس صورت میں وہ اپنی بیوی کو بھی گھر چھوڑنے تک جا سکتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور وہ تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے اور راستے میں دو انصار نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ نے ان کو بلایا، کہا کہ یہ میری فلاں زوجہ محترمہ میرے ساتھ ہیں۔ تو مقصد بات کر کے دیکھیں کہ آپ نے یہاں پر بھی تعلیم کی بات کی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ معتبر ہو تو اگر اس کے بارے میں کوئی دوسرا شک نہ پیدا ہو تو آپ نے حالانکہ
وہ صحابی جو دونوں تھے وہ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر ایسے ہی ہے جیسے خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، تو اس لیے آپ نے ان کو اس بات کو کلیئر کیا۔ جی تو بہرحال یہ ہے کہ اعتکاف اللہ تبارک تعالیٰ سے بیٹا دعا ہے کہ جو لوگ بھی اعتکاف کریں وہ اس کے بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایک بخشش کا ذریعہ ہے، ایک موقع ہے جی آدمی کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا، مراقبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا، دعائیں مانگنے کا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ جی لیکن بیٹا یہ اگر اعتکاف ویسے کیا جائے گا کہ اپنے جہاں پہ اعتکاف کی جگہ وہاں بیٹھا رہے، فضول میں کپڑے نہ بدلے، فضول میں آپ نے جو ہے مسجد میں بار بار وضو گاہ کی جگہ وہاں پہ نہ بیٹھا رہے، لوگوں سے باتیں نہ کرے، لوگوں سے دین کا مسئلہ اگر کوئی اس کو درپیش ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، وہ بھی عالم وقت کے ساتھ لوگوں سے بحث مباحثے میں نہ پڑے، اور اس طرح سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اعتکاف میں اگر باطل نہ بھی کریں تو اس کے اعتکاف کی فضیلت کو کم ضرور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بہن بھائی ابھی کل اعتکاف میں بیٹھیں تو وہ بس اپنے معمولات، اپنی چیزیں، ضرورتیں لے کے اب مسجد میں عصر کی نماز کے بعد چلے جائیں، اور ویسے آگے پیچھے نکل سکتے ہیں، اور لیکن جب اذان مغرب سے پہلے 2-4-5 منٹ پہلے جو ہے وہ مسجد میں آ کے اپنے اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور پھر جو کیا نام ہے آخری رات جو ہے چاند کی رمضان کی اس میں جب اعلان ہو جائے تو وہ مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور زیادہ ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ جو شوال کی رات ہے پہلی وہ وہاں پہ قیام کرے اور فجر کی نماز پڑھ کے اگر آئے وہ اپنے گھر میں تو اس کو اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس اعتکاف کی بنا پر جو ہمارے ملک میں خلفشار ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو ہمارے افراتفری ہے، جو معاشی حالات کی ابتری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کرے، اور امت مسلمہ کو بالخصوص جو ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ سرفراز کرے، اور ہمارے اندر جو عملی منافقت آ چکی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں خالص مومن اور مسلمان بنائے۔ آمین۔ جو لوگ بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ان سب کو اعتکاف کی بہت بہت مبارک، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجئے، اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ آپ سے کسی اور اہم موضوع پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔